मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। इस जमाने में दीन की खिदमत करने के लिए एक तरीका है, घर में बाउंड होके अपनी खानका में बंद होके आप बैठ जाओ, तो आपका काम बहुत महदूद, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि दुनिया कहां से कहां जा रही है और इस्लाम के खिलाफ और अहले हक के खिलाफ क्या क्या दुनिया में साजिशें हो रही हैं। तो इस जमाने में कोई भी काम होगा, क्योंकि इस वक्त इस्लाम की दुनिया में हुकूमत नहीं है, इस वक्त तो कुफ्र की हुकूमत है, तो आपको दुनिया में जो भी काम करना पड़ेगा। अब जैसे ये जो यूट्यूब की अर्निंग भी इसी में आ गई, कहते ना ऐसे एडवर्टाइज चल रहे हैं। मैं लोगों से कहता हूं कि ये जो आप शैम्पू की बोतलें बेच रहे हैं, इन पे तस्वीरें होती हैं कि नहीं होती हैं? तो होना तो ये चाहिए। उस तस्वीर को पहले आप क्या करें, नहीं अनिल मुनकर में आता है, नबी ने फरमाया जो गुनाह देखे अपने हाथ से क्या करो, मिटा दो। सबसे पहले आप शैम्पू की बोतल पे तस्वीर को क्या करेंगे, मिटाएंगे। लड़कियों की आप हो सकता है वो तस्वीर देख के बदनजरी करे, लेकिन आप क्या कहेंगे, भाई मेरे बाप की कंपनी नहीं है मेरे पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। तो एक खालिस हराम है और एक ऐसा हराम है जो है तो हलाल, लेकिन हराम की उसमें क्या हो रही है, आमेजिश हो रही है। तो ये फर्क आज करना पड़ेगा। लेकिन ये फर्क जब कोई दूसरा पैसा कमा रहा होता है ना, तो फिर लोग नहीं कर रहे होते। जब खुद मुब्तला होते हैं तो फिर क्या करते हैं, फौरन करना शुरू कर देते हैं। इस्लामिक बैंकिंग हराम है, नाजायज है, सारी दुनिया बहुत अरसे तक चीखती रही। बहुत से लोग, कुछ तो बेचारे उलमा थे जो जिनकी राय यही थी, वो तो दलाइल की दुनिया में उनकी राय थी, वो अब भी है। लेकिन बहुत से लोग अब सब एक ही कान इधर से पकड़ो, कान इधर से पकड़ो। लेकिन जब पैसे खत्म हो गए और उनको पता चला भाई बैंक लोन दे के आपको घर बनाने की सहूलत दे रहा है, आपको इस्लामिक बैंक किस्तों में गाड़ी दे रहा है, फौरन दारुल उलूम कुरंगी से फतवा लेकर आ गए, भाई मेरे पास उलमा का क्या है, फतवा है। जब जरूरत पड़ी तो क्या हो गया, भाई ये तो उलमा का फतवा है ना, ये तो शरन क्या कहते हैं। सारी जिंदगी हनफी होते हैं, 3 तलाक दे दी तो क्या बन गए, अहले हदीस है भाई तो मार्केट में क्या चल रहा है, ये चल रहा है मार्केट। तो वो जल्दी से बात समेट के खत्म कर दूं, बस फिर 2-4 सवाल के जवाब देता हूं कि जब अपनी जाती जरूरत, ये तो तस्वीर हराम है इस्लाम में, इसमें दो राय नहीं हो सकती। लेकिन मेरे भाई फिर दुबई जाने के लिए भी तस्वीर क्या है, हराम है। आप दुबई जाने के लिए किस बेस पे तस्वीर खिंचवा रहे हो? आपका दिल चाह रहा है थाईलैंड घूमने फिरने जाओ, इंजॉय करने, तस्वीर खिंचवानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो वहां फौरन क्या हो जाएगा, जायज हो जाएगा। तो ये जो अर्निंग है, इसमें भी हम यही कहते हैं भाई, एक चीज, वो जो कंपनी जो आपको एडवर्टाइज के पैसे दे रही है, वो प्रोडक्ट को प्रमोट करने की दे रही है। उसमें जो म्यूजिक आ रहा है या और जो कुछ खुराफात आ रही है, वो उसकी जिमन में है। तो आपके मशवरे से अगर ऐसा कर रहे हैं तो गुनाह होगा, नहीं कर रहे तो जैसे शैम्पू की बोतल पे आपका इख्तियार नहीं है, ऐसे ही उस एडवर्टाइज पे भी आपका इख्तियार नहीं है। तो जो अर्निंग कर रहे हैं ना यूट्यूब से, जिनको मौका मिलता है चैनल बना के मोनेटाइज करने का, वो किसी के फतवे को नहीं पूछते, कहते हैं बिल्कुल सही है। लेकिन जिसका ये काम नहीं है, वो क्या करेगा, बैठ के कीड़े निकालता रहेगा। तो टेलीविजन का भी ऐसा ही है। अब जो लोग टीवी में, मिसाल के तौर पर एक न्यूज एंकर है, वो खबरें पढ़ रहा है, सारे उलमा ये कहते हैं उसकी तनख्वाह क्या है, हलाल है, क्योंकि वो ना ड्रामा बना रहे हैं ना फिल्म हाँ, सरी हराम काम नहीं जायज हो जाएंगे जमाने की वजह से, क्योंकि आप कहें कि चूंकि कुफर का गलबा है तो अगर थोड़ी सी हमने पी ली तो क्या जा रहा है इसमें। मुफ्ती साहब ने कहा था चलता है, या हमने शराब बेचना शुरू कर दी, वो तो ऐन शराब तो हराम है ना। एक और या लड़कियां ही बेचना माज अल्लाह किसी ने शुरू कर दी कि शैम्पू की बोतल पे जब लड़की जा सकती है तो डायरेक्ट की भी, वो भाई उसमें असल मकसद वो शैम्पू है, डब्बा मकसद, कोई भी आपसे डब्बा खरीदने नहीं आता न तस्वीर खरीदने आता है, असल मकसद वो लिक्विड है, वो उसमें फिर हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो कंपनियां उसमें जो कुछ कर रही हैं वो कर रही हैं। तो बिल्कुल इसी तरह यूट्यूब की अर्निंग का भी है, वो जो आपको उसमें पैसे मिल रहे हैं वो लड़कियों को प्रोमोट करने के नहीं मिल रहे। वो भी लड़की कोई शैम्पू की बोतल लेके आ रही होगी, वहां पे बता रही होगी, तो कंपनी अपनी एडवर्टाइज को प्रोमोट करने के पैसे दे रही होती है, आप अपनी प्रोडक्ट को प्रोमोट करने के पैसे दे रही होती है, तो उसमें हराम की आमेजिश हो रही होती है, यानी हराम नहीं हो जाता वो।
کیونکہ اگر آپ اس بیس پر اگر حرام کہنا شروع کر دیں, پھر یہ حرام کا دروازہ اتنا پھیلے گا کہ لوگوں کے لیے رزق کمانا ممکن نہیں. تو جن کا فتوے کی فیلڈ سے تعلق نہیں ہے نا, وہ تو بیٹھ کے فوراً کہہ دیں گے, لیکن مفتی کو پتا ہوتا ہے بھائی یہ اگر حرام ہوا نا تو پھر اس کا دائرہ کہاں ہے, پھر یہ بہت بڑا دائرہ ہے, پھر تو اسلام پہ چلنا ہی ممکن نہیں رہے گا. تو اس میں یہ فرق کرنا پڑے گا, اصلاً جائز ہے, وصفاً اس میں وصف ناجائز ہونے کا شامل ہو رہا ہے. اور اس کی فقہ میں بہت سی مثالیں. تو یہ جو نیوز اینکر ٹی وی میں آتے ہیں, ان کو تنخواہ کہاں سے ملتی ہے؟ نیوز چینل سے. تو یہ ایڈورٹائز کے پیسے ہوتے ہیں نا جو ٹی وی کماتا ہے. تو ٹی وی جب ایڈورٹائز میں تو وہی ہو رہا ہے, لڑکیاں بھی آ رہی ہیں, اشتہار بھی ہو رہے ہیں, کہ ہم وہاں یہی فتویٰ دیتے آئے ہیں کہ بھائی ٹی وی میں ایڈورٹائز میں اگرچہ بے حیائی ہو رہی ہے, لیکن کمپنی جو ٹیلی ویژن کے چینل کو پیسے دیتی ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے دے رہی ہوتی ہے. اس پروڈکٹ میں زیادہ تر جائز چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں ناجائز بھی. زیادہ تر کیا ہوتی ہیں؟ شیمپو آ رہا ہے, صابن آ رہا ہے, اور یو فون تم ہی تو ہو, اور کیا نام ہے, اور وہ سب کہہ دو, ہاتھ پاؤں کٹوا دو. ٹیلی نور کے وہ کیا, جب بھی فون کرو نا کسی کو, ٹیلی نور کے 70 کروڑ. میں تو شروع میں سمجھا تھا پتہ نہیں کیا خبر پیش کر رہا ہے یار, 70 کروڑ لوگوں کو کورونا ہو گیا, کیا ہو گیا. آج ٹیلی نور کے 70 کروڑ وہ کیا ہے, 3 کروڑ کتنے کروڑ ہیں. تو کوئی موبائل کمپنی کا اشتہار آ رہا ہے, کوئی شیمپو کا آ رہا ہے, کوئی جناب کوئی پیپسی کا آ رہا ہے. تو یہ چیزیں فی نفسی ہی کیا ہیں, جائز ہیں. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی ٹیلی ویژن کی جو ایڈورٹائزمنٹ سے ارننگ ہے, وہ ارننگ بذات خود کیا ہے, جائز ہے. لیکن ٹی وی والوں پر واجب ہے کہ جو حرام کی آمیزش ہو رہی ہے ایک اندازے سے تھوڑی رقم صدقہ کر دیں. تو نیوز اینکر کو وہ دی جا رہی ہے. نیوز اینکر کا کام بذات خود کیا ہے, جائز ہے, خبریں پڑھ رہا ہے نا وہ. اچھا مجھے یہ بتاؤ, یہ جو ڈاکومنٹری بنا رہے ہوتے ہیں, خبریں دکھا رہے ہیں, بندے مر گئے, یہ مر گیا, اس میں بھی درمیان میں لیڈیز بہت ساری گزر رہی ہوتی ہیں. باپ کو چونکہ تم نے بغیر دوپٹے کے لیڈیز دکھائی ہیں, لہذا تمہیں جو تنخواہ ملے گی وہ کیا ہوگی, حرام. وہ کہے گا بھائی میں یہ بندہ دکھا رہا ہوں, اور اگر لیڈیز بھی دکھا رہا ہوں تو اس کا مقصد خاتون کو نمایاں کرنا نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا بیچاری کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. میرا مقصد اس بے حیائی کو پروموٹ کرنا, یہ اس کا ڈانس دکھانا نہیں ہے. میرا مقصد ہے یہ خاتون بیچاری لٹ گئی, ان کے ساتھ ڈاکو ان کا پرس چھین کے چلے گئے, جی محترمہ بتائیے کیسے ڈاکو آئے, کیسے گئے. تو ہم یہاں بھی اس کی ارننگ کو کیا کہیں گے, جائز. حالانکہ وہ بغیر دوپٹے کے تو ٹی وی میں آنا اس کے لیے جائز نہیں تھا. ہم کہیں گے مقصد معاشرے سے برائی کو ختم کرنا ہے. اس ڈرامے اور فلموں کو ہم اس لیے ناجائز کہتے ہیں ان کی ارننگ کو, کہ وہ تو بذات خود ہے ہی غلط, اس کی تو ضرورت بھی نہیں ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ ہم کمپنی جو اشتہار بنا رہی ہے جس میں عورتوں کا استعمال کر رہی ہے, اس کو کے عمل کو پھر بھی ناجائز کہیں گے. بھائی دکاندار تو مجبور ہے نا شیمپو کی بوتل بیچنے پر, لیکن شیمپو کی بوتل بنانے والا وہ تھوڑی مجبور ہے اس پر لڑکی کی تصویر چھاپنے پر. وہ نہ چھاپے نا, وہ کیوں چھاپ رہا ہے, وہ کمپنی تو مجبور نہیں ہے نا, ان کو بہرحال گناہ ہوگا. لیکن یہ سب چیزیں اس وقت ہوں گی جب یہ سارے چیزیں کس کے کنٹرول میں ہوں, یا آپ کے کنٹرول میں ہو. تو نیوز اینکر کی تنخواہ کو بھی جائز. ہاں ڈراموں فلموں میں لڑکیاں ناچ رہی ہیں اور جو بھی بے حیائی کے سین آ رہے ہیں, اس میں اس لیے ہم اس کو ناجائز کہیں گے کہ بھائی آپ کو تنخواہ اگرچہ جائز ارننگ سے دی جا رہی ہے, لیکن جس کام کے عوض میں دی جا رہی ہے وہ کام کیا ہے, وہ کام ناجائز. جیسے ایک آدمی سے آپ کہو بندے کو مار کے آ جاؤ, میں تمہیں حلال آمدن سے دوں گا, تو آپ اگرچہ حلال سے دے رہے ہیں, لیکن جس کام کے بدلے میں دے رہے ہیں وہ کام کیا ہے. تو ناچنے والی عورتوں کی آمدن حرام ہے, چاہے کوئی آدمی اپنے خون پسینے کی کمائی سے دے رہا ہو, اس لیے کہ کام ہی ناجائز ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح بینکنگ میں پہلے تو علماء یہ کہتے تھے کہ بینک میں کسی بھی طرح سے جاب کرنا حرام ہے, لیکن اب بینک کا کام سود کے علاوہ بھی درجنوں کام ہو گئے ہیں. اب بینک میں جو آدمی صرف جو چوکیدار ہے, اب بہت سے علماء کہتے ہیں بھائی اس کی تنخواہ حرام نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ بینک کی وجہ صرف سودی لین دین کے لیے نہیں ہے. بینک بہت سارے اور ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جو فی نفسی ہی جائز کام ہوتے ہیں, وہ بہت ساری سروسز دے رہا ہوتا ہے لوگوں کو. تو بینک میں اس کی تنخواہ تو حرام ہے جو کسی بھی طرح سے سودی لین دین میں یا سودی لکھت پڑھت میں ملوث ہے. اسٹیٹ بینک میں ایک صاحب تھے جن کا کام تھا پرانے نوٹوں کو تبدیل کرنا نئے نوٹوں کے ساتھ. ان کو کسی نے فتویٰ دے دیا بینک کی ہر طرح کی نوکری حرام ہے, آپ اسٹیٹ بینک تو باپ ہے سارے بینکوں کا. تو جب وہ علماء کے پاس گئے, انہوں نے کہا بھائی آپ کا سود سے نہ کوئی لینا نہ دینا, پرانے نوٹ تبدیل کر رہے ہیں کس کے ذریعے, نئے نوٹوں سے, تو اس کا کیا, یہ تو قوم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ تو ایک کام ہے جو صحیح کام لگایا ہے
بینک نے, حکومت نے آپ کے ذمے. تو اس لیے مسائل مفتیوں سے پوچھا کریں. ہر آدمی معاشرے میں کیا بنا ہوا ہے؟ فنٹر. تو بہت گہرائی میں جا کے ایک ایک چیز کو, اور جو آپ کو خرابیاں نظر آ رہی ہیں نا کہ یار یہ جائز ہو گیا تو اس کا مطلب یہ صحیح ہو گیا, تو بھائی وہ اس لیے ہے کہ معاشرے میں شر غالب ہو رہے. تو اب آپ کو ہر چیز میں مختلف پہلو دیکھنے. ایک صاحب نے مجھے کہا آپ یوٹیوب کی ارننگ کو الاطلاق حرام کہہ دو تاکہ بے حیائی کا جڑ سے کیا ہو جائے؟ خاتمہ. میں نے ان سے کہا اگر ہم الاطلاق حرام کہہ دیں نا تاکہ یوٹیوب پہ ایڈورٹائز جڑ سے ہی ختم ہو جائیں, تو بہت سے لوگوں کا ایمان جڑ سے کیا ہوگا؟ جن کو جو بے روزگار تھے اب گاؤں دیہاتوں میں کھانے کی ویڈیو بنا بنا کے لوگ ڈال رہے ہیں, ان کی ہزاروں لاکھوں کی ارننگ شروع ہو گئی. بہت سے بے روزگار لوگوں کو روزگار مل گیا. تو میں نے کہا یہ اپنی جگہ رکھ کے سوچو کہ آپ کے پاس کوئی آمدن کا ذریعہ نہ ہوتا اور آپ اس سے کما رہے ہوتے, پھر آپ آ کے کہتے حرام کہہ دو تاکہ جڑ سے کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. تو علماء کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فتوے میں بیلنس ہونا چاہیے, ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ بھئی اس کا معاشرہ اس تحمل بھی ہے یا نہیں ہے. تبھی دیکھو فقہا کے اختلاف کا بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی آپ نے ایسی چیز بیچی, کسی کو فروخت کی جو بذات خود گناہ کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ گناہ میں بھی استعمال ہو سکتی ہے اور حلال میں بھی, تو وہ ہر ایک کو بیچ سکتے ہو آپ. میں ایک آسان مثال سے, انگور ہے, انگور سے شراب بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ دو آدمی میرے پاس آئے انگور لینے کے لیے, میں نے انگور بیچ دیے, پروفٹ لے لیا. اللہ اللہ, مجھے کیا پتا یہ کیا کر رہے ہیں. مسئلہ یہاں اختلافی ہوگا. آپ کو پتا ہے یہ آدمی مجھ سے انگور خرید رہا ہے شراب بنانے کے لیے, آپ کو کیا اس بات کا علم ہے؟ یہاں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں پھر بھی انگور بیچنا جائز ہے اور یہ گناہ میں تعاون نہیں سمجھا جائے گا, اس لیے کہ شراب بنانا اس کا اپنا عمل ہے. آپ نے اس کو مجبور تو نہیں کیا نا شراب بنائیے, اگرچہ آپ کو پتا ہے. تو یہ تعاون گناہ میں تعاون نہیں کہلائے گا, اس لیے کہ انگور بذات خود ایک حلال چیز ہے. گناہ میں تعاون جب کہلائے گا جب آپ اس کو یہ بتائیں کہ یہ انگور ہے شراب بنانے کے لیے. میں طریقہ بتا دوں یہ کیا کہلائے گا گناہ میں؟ یا آپ اس کو ترغیب دے رہے ہو بہترین بناؤ, ٹھیک ہے نا, بہت اچھا کر رہے ہو. یا آپ اس کو پتہ بتا دو یار شراب وہاں وہ بندہ ہے وہاں بھی فیکٹری میں شراب بنتی ہے, ذرا ان سے بھی جا کے مشورہ لے لو. اس طرح کا کسی بھی قسم کا آپ نے اس کے ساتھ تعاون کیا تو یہ کیا کہلائے گا؟ گناہ میں تعاون. شراب بنانے کے جرم میں آپ برابر کے شریک. لیکن کہتے ہیں انگور بیچنے سے آپ کو گناہ نہیں ملے گا, حالانکہ پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. لیکن صاحبین جو امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد ہیں اور جمہور علماء, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر نہیں پتا کہ یہ کیا کرے گا پھر تو بیچنا جائز ہے, لیکن جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ اس سے شراب بنائے گا اس کو انگور بیچنا جائز نہیں ہے, پروفٹ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. ابھی اختلافی مسئلہ ہے نا, بہت عرصے تک فتویٰ اسی پہ چلا آیا ہے کہ صاحبین کے قول پہ, جمہور کے قول پہ اسی پہ فتویٰ چلا ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, اب بہت سے علماء امام ابو حنیفہ کے قول پہ گنجائش دے رہے ہیں, اس لیے کہ اب اگر آپ نے علی الاطلاق اس کو حرام کہہ دیا, کمپیوٹر کا کاروبار گیا تیل لینے, موبائل کا کاروبار گیا بولو, کیونکہ آپ کو بسا اوقات یقین ہوتا ہے کہ بھائی یہ اتنا نیک آدمی نہیں ہے جو کمپیوٹر گھر میں لے کے جا رہا ہے اس پہ حج اور عمرے کی ڈاکومنٹری دیکھے گا. بہت دفعہ آپ کو تقریباً یقین ہوتا ہے, قریب پہ یقین ہوتا ہے بھائی یہ فلمیں تو دیکھے گا اس کے اوپر, لیکن ہم یہی کہیں گے بھائی یہ نہیں دکھا رہا, یہ اس کا ذمہ دار, یہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. یہ تو بیچارہ اپنے بذات خود کمپیوٹر ایک جائز چیز ہے, جائز میں بھی استعمال ہوتی ہے اور حرام میں بھی استعمال ہوتی ہے, تو یہ تو اپنا بیچارہ ایک بزنس کر رہا ہے. تو زمانے کی وجہ سے جہاں گنجائش ملتی ہے, علماء کہتے ہیں یہ زمانہ ایسا ہے کہ رزق کے حلال ہونے میں جہاں گنجائش کا پہلو ہوگا اس پہلو کو اس زمانے میں ترجیح دی جائے گی تاکہ لوگوں پہ رزق کا دروازہ بند نہ ہو. پہلے شدت تھی کیونکہ لوگوں کے پاس حلال دروازے اتنے زیادہ تھے کہ شدت اختیار کرنے سے فائدہ یہ ہو رہا تھا, معاشرے میں برائی بالکل جڑ سے ختم ہو رہی تھی. اب شدت اختیار کرنے میں برائی ختم نہیں ہوگی,
وہ تو پھیل چکی ہے. اب جو بیچارہ حلال کمانا چاہتا ہے اس پہ حلال کے دروازے کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے. مثلا یوٹیوب کے آپ بول دو کہ مونیٹائزیشن حرام ہے, تو کیا مطلب یوٹیوب پہ اشتہار چلنا بند ہو جائیں گے؟ ہے بھائی, بہت سے دینی چینل بند ہو جائیں گے. وہ کہیں گے یار ہماری جب اس سے ارننگ ہی نہیں ہو رہی تو ہم ویڈیو کیوں شیئر کریں. اس سے جو خیر کی بات ملٹی پلائی ہو کے پھیل رہی تھی وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم. اور جو گانے اور فلموں والے چینل ہیں ان کو تو حلال حرام کی پرواہ نہیں, وہ دھڑا دھڑ کریں گے. بہت سے دینی چینل ایسے ہیں جو ارننگ کا ذریعہ ہے, جو اس لیے نہیں پروموٹ کر رہے ہوتے علماء کی تقریروں کو کہ علماء کی تقریر, وہ کہتے ہیں بھائی ہماری کمائی کا ذریعہ ہے. تو ہم کہتے ہیں چلو فلموں کو پروموٹ نہیں کر رہے, کس کو پروموٹ کر رہے ہو؟ علماء کے بیانات. اور باقی جو ڈانس ماس اور یہ اشتہارات اس قسم کے آ جاتے ہیں وہ یوٹیوب پہ ویسے ہی اتنے ہیں کہ اس کے لیے کسی کو ان کے چینل کے اشتہار دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس مونیٹائزیشن کو بند کر دو تو معاشرے میں خیر کا اتنا غلبہ ہو جائے گا کہ یوٹیوب پہ بیچارہ تلاش کرتا رہے گا کسی لڑکی کا مجھے کوئی چہرہ نظر آ جائے, اور بیچارہ شرمندہ ہو کے واپس آئے گا, بولے گا ہائے یوٹیوب پہ تو حج عمرے کے علاوہ مجھے کچھ نظر. تو اب حکمت اور مصلحت کا تقاضا کیا ہے؟ بھائی اس پہلو کو ترجیح دو, اس پہلو کو نظر انداز کرو. کوئی اپنے طور پر تقوی کی انتہا کو پہنچے اور کہے نہیں بالکل نہیں, تو بہت اچھی بات ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو ایسے ہی جیسے ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کو مشورہ دیں گے لیڈیز کو کمرے سے باہر نکال دو, یہ سب کو ادھر بٹھاؤ, درمیان میں تمبو, کیا پتا یہ ٹکٹکی باندھ کے بندہ آیا ہے میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے توحید سیکھنے آ رہا ہوں, اور اصل میں آیا ہوں اپنی سیٹنگ کے چکر میں. امکان تو ہے نا. ڈاکٹر ذاکر نائک بولے گا ابے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی فلسفے کو ایک طرف رکھ لے, جو دعوت پھیل رہی ہے نا یہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو چھوٹے فساد کو برداشت کیا جائے گا بڑے فساد سے بچنے کے لیے.